बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर आज मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 57 पैसे महंगा होकर 264 रुपए पर पहुंच गया। गुज़श्ता 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 34 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ डॉलर 265 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आपको ये बता दें कि रुपए के मुकाबले में डॉलर आज फिर मजीद तगड़ा हो गया है। गुज़श्ता रोज की अगर बात करें तो 24 रुपए का इजाफा हुआ था डॉलर में, जो कि एक ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इजाफा था। और आज एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि डॉलर 8 रुपए 57 पैसे महंगा होकर 264 रुपए पर पहुंच गया है। गुज़श्ता 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 34 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपए में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन इस हवाले से ये कह रहे हैं कि ये वक्ती तौर पर हो रहा है, चूंकि कैप हटाई गई थी डॉलर पे से, डॉलर को आज़ाद छोड़ा गया था, जिसकी बिना पर ये तमाम तर सूरत हाल बनी है। सैयद रिजवान अलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रिजवान, मजीद बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही हैं, डॉलर कहाँ तक जाएगा, ये सिचुएशन कब तक रहेगी? देखिए, जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है इसके हवाले से तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि डॉलर कहाँ तक जाएगा। कल 24 रुपए बढ़ा था, आज पूरे 8-9 रुपए बढ़ चुका है इंटरबैंक मार्केट में, और इस वक्त जो है वो 264 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आज भी जो है अपवर्ड का जो है वो कहते ट्रेंड है। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी 265 रुपए का हो गया है। ओपन और इंटरबैंक में जो फर्क था कीमत का वो अब खत्म हो गया है। ग्रे मार्केट से भी जो है बहुत नियर हो गया है। तो अब ये है कि सूरत हाल इस तरह बनेगी जो कहा जा रहा है, जैसे करेंसी डीलर बता रहे हैं कि चूंकि ब्लैक मार्केट का फर्क खत्म होगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो उसके बाद इस्तेहकाम आएगा और उसके बाद जो है डॉलर की कीमत नीचे आ सकती है। जी ठीक है, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जुल्म है, जिस तरह मेरे भाई मुशाहिद हुसैन ने, स्टेट स्पॉन्सर्ड। और वो स्टेट कौन स्पॉन्सर करता है? स्टेट अमेरिका ने स्पॉन्सर की हुई है, स्टेट जो है बरतानिया ने स्पॉन्सर की हुई है। बेलफोर्ड डेक्लेरेशन जो है वो गोरों ने पास डिक्लेयर की थी, या उसका मूजद या उसकी बुनियाद जो है बेलफोर्ड डेक्लेरेशन जो है, जो साइक्स पेको पैक्ट जो है उसकी रिपुडिएशन जो हुई थी और बेलफोर्ड डेक्लेरेशन वो सारे का सारा गोरों ने किया था। वो उस वक्त हमारे भी हुक्मरान थे, सारी दुनिया के हुक्मरान थे। सूरज गरूब नहीं होता था उनकी सल्तनत पे। ये एक ऐसी रियासत को स्पॉन्सर किया गया जो इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी जो है नहते फलस्तीनियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, 6-6 साल 8-8 साल के बच्चे जो है इन प्रिजन किए जाते हैं वहां पे। इस दहशतगर्दी का कौन स्पॉन्सर है? हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व। आपको बताएं कि इस वक्त सेनेट में ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं, मगरिब में इस्लामोफोबिया परवान चढ़ रहा है। और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। यानी एज़ कम्पेयर टू एयरलाइन वो मेरा ख्याल है हार्डली कोई 20-25% से ज़्यादा नहीं है। तो इसको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी कुछ तजावीज़ जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाई हैं, मैंने नोट कर ली हैं। उन्होंने को पार्ट्स की इंपोर्ट के हवाले से वेवर की बात की है और मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। दुनिया में जहाँ भी आप रेलवे को फलता फुलता पाएंगे, आप सब मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड, तो रेलवे का जो है वो कमर्शियल उसकी जो बिल्डिंग है वो रेलवे के अंदर ट्रैक होता है और इर्द गिर्द तो एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल इकट्ठा हो जाता है, और वो आप रेलवे से ज़्यादा वो फाइनेंसिंग और इनकम प्रोड्यूस करता है। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब को आई एम श्योर वज़ीर आज़म साहब की पूरी सपोर्ट हासिल होगी, और जितनी जल्दी ये उस तरफ लेके जाएंगे, रेलवे इंशाल्लाह ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होगा बल्कि कंट्रीब्यूट करेगा एक्सचेकर को भी एज अ इंस्टीट्यूशन। दूसरी जो ख्वाजा साहब ने फरमाया ML1 का, इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट हिम हिज थॉट्स, क्योंकि जब ये ओरिजिनली कंसीव किया गया था एज पार्ट ऑफ CPEC which was $46 million, ML1 was $6 million. Today it may cost $11 to $12 million. This is the legacy of the previous government which this government has inherited. They should have actually implemented that, but they could not. तो ख्वाजा साहब की सोच बिल्कुल ठीक है. He wants to make a blend and try to save money. और इसके साथ साथ ML1 बन भी जाए तो मैं समझता हूँ काम हो जाए, तो नथिंग बेटर देन दैट। जहाँ तक बात हुई फ्रेट की, बिल्कुल मैं आई थिंक के बेपनाह डिफरेंस है
جو روڈ ٹرانسپورٹیشن ہے اور جو ریلوے ٹرانسپورٹیشن ہے، صرف خواجہ صاحب کو اپنے فریٹ سروس کو ذرا سا ایفیشینٹ اور ٹائملی بنانا پڑے گا. بلیو می، میں ریسنٹلی مجھے ایک ٹرانزیکشن کا پتہ چلا، اٹ واز 1/10 پرائز، 10% آف یہ جو آپ کی دائیو وغیرہ سروس پہ آپ وہ چیزیں بھیجتے. تو بات یہ جی کہ یہ جہاں کمٹمنٹ ہو، کلیئرٹی ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، آنیسٹی ہو، آئی ایم شیور ریزلٹس اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. Few words about both colleagues have talked about the state of financial health of Pakistan. یہی وہ ملک تھا جو 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا. یہی وہ ملک تھا جس کے لیے یہ پرڈکٹ کیا گیا تھا فیبرری 2013 میں، نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی، دے ول ہیو ٹو ڈکلیئر ڈیفالٹ ود ان 6 to 7 months. یہ ملک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اینڈ PMLN، اور اس وقت شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر ایک بہت بڑا رول تھا ایک بہت بڑے صوبے میں جو آدھا پاکستان ہے. تو اس وقت 3 سال میں یہ پاکستان کی اکانومی ایز ٹوٹلی ٹرنڈ اراؤنڈ. انفلیشن 2% فوڈ کی، میں آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ یو، جنرل انفلیشن 4.6%، GDP گروتھ 6.1%، آپ کے ہائیسٹ ریزروز ان دا ورلڈ، آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا، آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ. اور آپ کی طرف تمام کے ادارے دیکھ رہے تھے، اور جیپنیز جیٹروں نے پریڈکٹ کیا پاکستان از لائکلی ٹو بی دا سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ آج ہم 5 سال کے بعد کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. ہم 24ویں معیشت بن چکے تھے 2016 میں، آج پچھلے سال پاکستان کی معیشت دنیا کی 47 معیشت ہے. اس پہ پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سی غلطیاں کی، کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ 24ویں معیشت سے 20ویں معیشت میں داخل ہونے کی پریڈکشن کے باوجود پاکستان میں جو کھیل کھیلے گئے، آج ہم 47th اکانومی آف دی ورلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بے پناہ چیلنجز ملے ہیں، اے لیگیسی آف اے ٹوٹل کولیپسڈ state of affairs. لیکن he is brave, he has administrative quality, he is working hard. So ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کوگمائر سے نکالے. یہ کوگمائر جو ہے یہ اس حکومت کا 8 مہینے کا کوگمائر نہیں ہے، یہ اس 5 سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے، ڈان ڈرامہ، پاناما ڈرامہ، PMLN کو فارغ کرو، اس طرح کی چیزیں، وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. پلیز ریفلیکٹ اینڈ انٹروسپیکشن کریں، سوچیں کہ پاکستان کدھر تھا، کدھر جا رہا تھا 24ویں معیشت سے G20 دنیا کی پریمیم کلب کا ممبر بننے. آج ہم 47th اکانومی بن چکے ہیں. اللہ انشاءاللہ ہمت دے گا، ان کی لیڈرشپ میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کوگمائر سے نکلیں گے، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے. میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہم لوگوں کی ایز اے نیشن وہ نیت اور ہارڈ ورک درکار ہے. اور اس میں 5 سال میں جو تباہی ہوئی ہے، یو کین سمپلی گیس کے حالات آج کیا ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ ان کی گائیڈنس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ہم پاکستان کی بہتری لا سکیں وہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملے اور ہم دوبارہ پاکستان کے الیکشن لڑیں. آپ کے پاس ہسٹری ہے، who makes development, who takes economy across the world and globe. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوبارہ بھی محنت ہمت کر کے واپس آ جائیں گی. لیکن it's a tough task, it's a long distance. I won't take more time. I am once again میرے دل کی گہرائیوں سے خواجہ صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد، اور پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد کہ ان کے ٹینیور میں یہ ایک سروس بحال جو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ڈالے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریلوے جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. ریلوے ملکی معیشت کو مدد بھی فراہم کر سکے گا. گرین لائن کا خاتمہ ہو چکا تھا، وزیر ریلوے نے دوبارہ آغاز کیا ہے. ہمارے سابقہ دور حکومت میں مہنگائی کی شرح کم تھی. اسحاق ڈار نے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ گزشتہ 5 سال کے دوران کیا غلطیاں ہوئیں. اس کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج کی محفل کے میزبان جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، وزیر ریلوے، وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، وزیر پلاننگ جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب، سید مظہر علی شاہ سیکرٹری ریلویز، شاشڈی افیئرز چائنیز ایمبیسی مادام پانگ، اور چینی کمپنی جنہوں نے یہ ریلوے مہیا کی ہیں، یہ بوگیز، اس کمپنی کے جو عہدیداران، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، مہمانان گرامی، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ایک حوالے سے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ گرین لائن جس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں رکھی گئی تھی، اور اس وقت اس کا اجرا کیا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے باقی بے شمار جو منصوبے تھے، جس طرح وہ دم توڑ گئے، یہ بھی بدقسمتی سے دم توڑ گئی، اور آج اس کا جو ریوائول ہے، اس کا جو احیاء ہے، ہم اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہایت محنت، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے گرین لائن کو ریوائیو کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں چائنیز کمپنی کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھی ویگنز یہاں پر مہیا کی۔ میں نے ابھی ان تمام ویگن کو دیکھا ہے، اور دو سے ہم خود گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں، وائی فائی ہے، اور فلیکسیبل سیٹس ہیں، بیڈز ہیں، اور سب سے بڑھ کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ وہ آؤٹ سورسنگ میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی آج کے زمانے کا وے فارورڈ ہے۔ جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، چاہے وہ جینیٹوریل سروسز ہیں، چاہے وہ انٹرنل سروسز ہیں، یا کھانا مہیا کرنا، یہ ساری جو سروسز کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی اس جو لائن کو بہت نہ صرف فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کی تشہیر ہوگی، اور اسی کو یہی ماڈل ہے آج کی دنیا میں کہ آج حکومتیں گورن کرتی ہیں، وہ ادارے چلاتی نہیں، خود وہ ان کو آؤٹ سورس کرتی ہیں۔ اور اس کی آپ ایک وجہ دیکھ لیں کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کا آج کیا حشر بنا۔ آج اب اسٹیل مل کو دیکھیں اور بے شمار ادارے دیکھیں۔ خود خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ریلوے کو جب ہم نے چھوڑا 2018 میں، تو اس کی حالت بڑی محنت سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کا سامنے اس کا دیکھنے کا نظارہ بھی ملا، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا۔ تو حکومتیں آتی جاتی ہیں۔ پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے
ایک پرائورٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمس، ادویات اور اس طرح کی جو جن کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ IMF سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے. پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے. اور احسن اقبال صاحب کی جو مثال بڑی، انہوں نے بہت ہی شاندار مثال دی کہ یہاں پر ایک آسمانی آفت آئی اور اس کی وجہ کاربن ایمیشن ہے. دنیا میں پاکستان میں اس کی جو ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس تباہی کا شکار ہو گئے. یہی مثال آپ سامنے رکھیں. یقین کریں، بلا مبالغہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح دن رات کوشش کر رہی ہے، اور مجھے کوئی اس کہنے میں باک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلویز کو ایک مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق کی جو لیڈرشپ مہیا ہوئی ہے، ان کی ٹیم، اور وہ واقعی میرٹ میں بلیو کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کا ترا امتیاز رہا ہے. آج ریلوے کو اب اس طرح بیٹھ جائیں، میں آج ریلوے کو باقی اداروں کی طرح مشکلات کا سامنا ہے. انشاءاللہ یہ مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں اور زندگی کے اندھے تپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مخلوط حکومت کا ویژن ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. میں آخر میں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اور ML1 ان کے ہائی ایجنڈا پہ ہے، اور انشاءاللہ ML1 کے اوپر چینی حکومت پوری طرح یکسو ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے. کاش یہ ML1 پچھلے 4 سال کی جو بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا. اسی طرح جو دوسرے ادارے تھے وہ بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتے، اور یہیں تک بات رہتی تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دلوں کو بہت ضعف پہنچا، بہت تکلیف ہوئی. اور میں ابھی چین سے ہو کے آیا نومبر میں، بہت پرتپاک انہوں نے ہمارا استقبال کیا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، پریمیئر لی نے، چینی حکومت نے. جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا. میں نے کہا کہ بہت گرم جوشی سے وہاں پر استقبال ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چین کے زعماء، چینی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی برف پگھل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارے تعلقات کو جو ضعف پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں دراڑ آ جائے تو اس کو جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور ان مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں اس سفر کو اب بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں قربانی، ایثار کے جذبوں سے کام لینا ہوگا. محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. اس کے بغیر ہم کب تک
ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ عاجز یہ بات بار بار کہتا رہا اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ سفر مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مگر اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اصرار اور قربانی سے کام لینا ہوگا، دن رات محنت کرنی ہوگی، پھر انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان قائد اعظم آئی ایم ایف سے معاہدہ رواں ماہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف معاہدے سے مشکل کا خاتمہ ہوگا۔ امپورٹ کے لیے پاکستان نے ترجیحی لسٹ بنائی ہے۔ ایم ایل 1 پر چینی حکومت کی سپورٹ حاصل ہے۔ کاش ایم ایل 1 پچھلے 4 سال میں الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا۔ وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاش گزشتہ 4 سال میں ادارے بے بنیاد الزامات کا شکار نہ ہوتے۔ چینی کمپنیوں پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات سے نقصان پہنچا ہے۔ چینی حکومت نے ہمارا دورہ چین پر شاندار استقبال کیا۔ برف ابھی پگھل رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسا بھی کہا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما فواد چودھری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا فواد چودھری نے اپنی تقریر کا اقرار کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام کرپشن ختم کرنا ہے، لیکن فواد چودھری پریشر بنا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ہی نہیں بلکہ کمیشن کے اعلیٰ عہدیداران کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا فواد چودھری کی وائس میچنگ ہو گئی ہے، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ لاہور سے کروانا ہے۔ فواد چودھری آئینی ادارے کے خلاف نفرت اور بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیان سے الیکشن کمیشن کے ملازمین کی جان کو خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ پروسیکیوشن نے شہباز گل کیس کا حوالہ بھی دیا۔ مزید تفصیل اس کی جانیں گے سما کے نمائندے عادل تنولی سے۔ عادل تنولی ہمارا ساتھ دیں گے اور ان سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد وقاص احمد راجہ نے فواد چودھری کی درخواست ضمانت کی سماعت سے بھی انکار کر دیا ہے۔ عادل بتائیے۔ ہاں جی دیکھیں، سرکار مداخلت اور الیکشن کمیشن کو دھمکانے کے کیس میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد آج فواد چودھری کو جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ وقاص کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور پروسیکیوشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس پر فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے، جسے عدالت نے مسترد کر کے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اور اس کے بعد تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ سیشن عدالت میں دائر کی ہے۔ سیشن جج نے یہ درخواست سننے کے بعد جو ہے اس کیس کو دوبارہ سننے کے لیے راجہ وقاص کے پاس بھیجا ہے اور راجہ وقاص جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں جنہوں نے آج جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ فواد چودھری کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو سننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے دائرہ اختیار میں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا، بے حد شکریہ۔ کراچی کے ضلع کماڑی میں زہریلی گیس سے بچوں کی اموات کا افسوسناک واقعہ۔ محکمہ صحت سندھ کی ٹیم علی محمد گوٹ پہنچ گئی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد الرحمان صاحب جو کہ اس وقت اس فیملی کے ہمراہ موجود ہیں جہاں پر یہ ٹریجڈی ہوئی ہے۔ بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا؟ جی دیکھیے، ہم ضلع کیماڑی کی جو یو سی ہے وہاں پر علی محمد گوٹ میں موجود ہیں، جہاں محکمہ صحت نے اس بات کی تصدیق کی کہ 18 افراد جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں اور ابتدائی رپورٹ میں محکمہ صحت نے یہ بتایا کہ یہ جو انتقال کرنے والے افراد ہیں یہ جو اس علاقے میں موجود غیر قانونی فیکٹریاں ہیں ان کے زہریلے دھوئیں سے ہوئی ہیں۔ کل ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ جو خادم ہیں وہ ایک ہی گھر میں 4 جنازے اٹھے تھے۔ آج ہمارے ساتھ غلام قادر صاحب موجود ہیں، یہ اس خاندان کے سربراہ ہیں اور ان کے خاندان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 16 بچوں سمیت 19 افراد انتقال کر گئے، جن میں 3 ایڈلٹ ہیں، 3 بڑے عمر کے افراد ہیں، ایک خاتون اس میں شامل ہے، جبکہ 16 بچے ہیں۔ تو غلام قادر صاحب، آپ کے خاندان میں کوئی بیماری ہے، یہ کیا ہوا ہے، کتنے بچے؟ کچھ نہیں ہوا، بالکل پہلے ٹھیک ہوئے، اس کو کوئی 15-16 دن ہو گئے، 15-16 دن پہ میرے 16 بچے انتقال کر گئے۔ 3 جو ہیں بڑے ہیں، ایک بی بی ہے اس پہ، 2 جو ہیں اس کا ایک کی عمر ہے 11 سال،
दूसरे की 18 साल। जो हो रहा है ना, कोई 4 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 5 साल का, ऐसे ऐसे हैं बच्चे। महकमा सेहत की टीमें आई हुई हैं, DHO की टीमें आई हुई हैं, यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है, यहाँ पर एक्सरे पोर्टेबल मशीन, मोबाइल एक्सरे मशीन आई हुई है और इनके बलगम के टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। जबकि महकमा सेहत ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में ये बताया था कि ये जो अमवात हैं वो जो आस पास इस इलाके में मौजूद फैक्ट्रियाँ हैं उनके जहरीले धुएं से हुई हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब की निगरान काबीना में शामिल होने वाले 8 वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान सौंप दिया गया है। SM तनवीर के पास एनर्जी, इंडस्ट्री, कॉमर्स का महकमा होगा। डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के वजीर होंगे। आमिर मीर को महकमा इत्तलात की वजारत दी गई। इब्राहिम मुराद को लोकल गवर्नमेंट, जमाल नासिर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के महकमे मिल गए। असफर अली को महकमा औकाफ और मंसूर कादर को हायर एजुकेशन एंड स्कूल्स का महकमा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तमकिनत करीम ने काबीना में शमूलियत से माजरत कर ली, जबकि क्रिकेटर वहाब रियाज बैरून मुल्क होने की वजह से हल्फ ना उठा सके। और क्रिकेट के ग्राउंड से सियासत के मैदान तक फास्ट बॉलर वहाब रियाज पंजाब की निगरान काबीना का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें खेलों का वजीर बनाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे कादिर ख्वाजा। ग्राउंड में किलियां उड़ाई, बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए, इन स्विंग यॉर्कर्स, खतरनाक बाउंसर्स से दहशत की अलामत समझे जाने वाले वहाब रियाज निगरान काबीना का हिस्सा बन गए। शेन वॉटसन और युवराज सिंह को तिगनी का नाच नचाया। अब है वजारत के दाव पेच की बारी। वहाब रियाज ने समा से गुफ्तगू में तस्दीक की कि इन्हें खेलों का वजीर बनाया जा रहा है। वहाब रियाज के वजीर बनने पर साथी क्रिकेटर्स भी इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। पेसर BPL के सिलसिले में बांग्लादेश में मौजूद हैं और वतन वापसी पर हल्फ उठाएंगे। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर।